औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातिमिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, क्या हाल हैं आप सबके। खुशबे कुरान से जुड़े हर साथी के लिए बिलखसूस और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर साहिब मवद्दत और साहिब वलायत उम्मती के लिए बिलअमूम और रब्बुल आलमीन की सारी कायनात के लिए दुआ है कि मुहर्रमुल हराम का यह महीना, जो कि कमरी साल का पहला महीना है और हमारे दीनी और मजहबी फ़राइज़ की अदायगी से निस्बत रखता है, ये हमारे लिए रब करीम की रज़ा, रहमत, लुत्फ़ व करम, जूद व सखा और फ़ज़ल कबीर जैसी बहुत सी अबदी राहतों का वसीला बन जाए और ये पूरा साल हम अपने रब की मंदरजा बाला तमाम अनायात के मुस्तहिक रहें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का मतलब ही यही है कि ना तो नेकी ही हम अपनी कुव्वत और ताकत से कर सकते हैं और ना ही बुराई से अपनी इस्तिताअत से बच सकते हैं कि ये रास्ता तो इल्ला बिल्लाह की सदा पर लब्बैक कहते हुए तय होता है। इबादत और नेकी में अल्लाह करीम हमारा मददगार हो तो ही हम इबादत कर सकते हैं और इस पुरफितन दौर में बुराई और लफ्ज़ से भी उसकी दी हुई तौफीक से ही बच सकते हैं। और ज़िक्र हो रहा है दीन इस्लाम के हिजरी साल के आगाज़ का, और साल का आगाज़ गम आले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू होता है, गम हुसैन से शुरू होता है, ताकि सारा साल ज़िंदगी मिली रहे। कि रोना फ़ितरत इस्लाम है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर इंसान फ़ितरत इस्लाम पर पैदा होता है। बड़ा होकर मुल्ला और मुफ्ती बनकर फतवा लगाए कि रोना जो है वो बिदत है या गम हुसैन में रोना बिदत है, मगर जब वो खुद बच्चा पैदा होता है तो रोते हुए पैदा होता है, और अगर बच्चा ना रोए तो ना रोने वाले बच्चे को मार मार कर रुलाया जाता है कि रोना ज़िंदगी की अलामत है और ना रोना मौत की अलामत है। बच्चा ना रोए तो फिर उसके घर वाले उसके मर जाने पर, उसकी मौत पर रोते हैं। याद रखें, खुशी और गम दोनों की हालतें हैं। खुशी की तहजीब और है और गम का सलीका और है। खुशी क्या है? अपनी खुशी में कोई नाराज़ हो तो बड़े कहते हैं चलो पहले उसे मनाओ फिर खुशी होगी। लोग अपने सरों की पगड़ियाँ उतार कर पाँव में रख कर उनको मनाते हैं और फिर खुशी मनाई जाती है। गलती अपनी ना भी हो फिर भी मान कर उसकी गलती नज़रअंदाज कर दी जाती है, खुद पर लेकर खुशी मनाई जाती है। लेकिन अगर किसी का भाई नाराज़ हो और उसका बेटा मर जाए तो फिर कोई नहीं कहता कि जाओ भाई को मनाओ। कोई ये नहीं कहता कि जब तक भाई ना आए तो मैं भी बेटे की मैयत नहीं उठाऊंगा। याद रखें, खुशी में बुलाया जाता है और गम में आजमाया जाता है। खुशी में बुलाकर दावत दी जाती है और गम में सिर्फ इतला दी जाती है। और ज़िलहिज खुशी का नाम है। नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटा बच गया था। और मुहर्रमुल हराम गम का नाम है, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा शहीद हो गया था। हज में आपको और मुझे बुलाया जाता है और मुहर्रम में आपको और मुझे आजमाया जाता है कि गम में हर कोई नहीं आता, वही आता है जिसका कोई ताल्लुक़ होता है, जिसकी निस्बत होती है, क्योंकि गम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का। अब जिसका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ होगा वही मुहर्रम की अज़मत और हुर्मत को समझेगा। कलमा पढ़ना और बात है, कलमा मुनाफिक भी पढ़ता है, और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखना, निस्बत लगाना, उनकी आले पाक की मवद्दत दिल में रखना और बात है। याद रखें, गम और अफसोस और रोने का ताल्लुक़ मज़हब से नहीं है। ईसाई का बच्चा भी मर जाए तो सैयद, सरदार, उम्मती, मुसलमान, चौधरी, कम्मी सब अफसोस करने उसके घर जाते हैं। कोई मौलवी फतवा नहीं लगाता कि ईसाई के बच्चे का गम और अफसोस किया तो तुम काफिर हो जाओगे। कोई नहीं कहता, इसलिए कि मज़हब इबादतगाह को मुमताज़ और अलहदा करता है। हिंदू मंदिर में, ईसाई गिरजे में और मुसलमान मस्जिद में जाएगा, लेकिन इबादत और ताज़ियत में फ़र्क है। अगर ईसाई हिंदू के बेटे का अफसोस करने से कोई मुसलमान काफिर नहीं होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का गम और अफसोस करने से कोई काफिर कैसे हो सकता है। याद रखें, जनाजों में हर बंदा नहीं रोता। 150 बंदों में से 2, 4, 5, 7 रो रहे होते हैं। उनका रोना बताता है कि मैयत के कुर्ब के लोग हैं, मैयत के ये अपने हैं, मैयत के साथ इनकी निस्बत गहरी है। रोना उनके ताल्लुक़ और कुर्बत को बताता है, इसलिए मुहर्रम में ऐलान नहीं किया जाता, दावत नहीं दी जाती। जिसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ होता है, निस्बत होती है,
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے غم میں شریک ہو جاتا ہے، اور رونے کو تو ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت قرار دیا ہے۔ جس کا تعلق ہوتا ہے اس گھرانے سے، جس کا دلی رشتہ ہوتا ہے مودت سے، وہ رو پڑتا ہے۔ ان 10 دنوں میں میرے نبی پاک کی آل پاک کے غم میں ان کے معصوم بچے علی اصغر اور جوان بیٹے علی اکبر اور معصوم سکینہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ کیا ہوا، بی بی زینب و فضہ کے ساتھ کیا کیا ہوا، کیسے پانی کی پیاس دکھوں کا خون پی کر بجھائی گئی، کیسے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ کندھے مبارک پر سواری کر کر کے، کمر پر سیر کر کر کے، کھیل کر جوان ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان چوستے ہوئے بڑے ہوئے، اس نواسے کو کیسے بے دردی سے قتل کر دیا گیا، لباس تک تن سے نوچ لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی پاک نے انگوٹھی دی ہوئی تھی، امام حسین علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک میں پہن رکھی تھی، تلواروں تیروں کے زخموں سے انگلی پر ورم آ گیا اور انگوٹھی انگلی میں دھنس گئی۔ ظالموں نے کھینچ کھینچ کر انگوٹھی اتارنا چاہی، نہ اتری تو انگلی ہی شہید کر دی اور انگوٹھی نکال لی۔ استغفر اللہ۔ سر مبارک تن سے جدا کر کے نیزے کی نوک اس گلے مبارک پر رکھ دی گئی جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا بوسے لیے تھے۔ بوسہ گاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کاٹ دی گئی اور نیزہ کی نوک وہاں رکھی گئی جہاں سے مخدوم کائنات بی بی سیدہ خاتون جنت کا پاکیزہ اور مقدس دودھ حسین علیہ السلام نے پیا تھا۔ اللہ اکبر۔ بیمار کربلا امام زین العابدین پر کیا گزری، شہیدان کربلا اور اسیران کربلا کی مصیبتیں یاد آتی ہیں تو اپنے پاس موجود نعمتیں ان دکھوں کا صدقہ معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں غم حسین اور غم زینب سلام اللہ علیہا اور غم اہل بیت کے سوا کوئی غم نہ دے، آمین ثم آمین۔ ان دونوں قربانیوں کو سمجھو اور نتیجہ نکال لو۔ کربلا بھی ایک میدان ہے اور منا بھی ایک میدان ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی ایک عاشق الہی ہے اور حسین علیہ السلام بھی اللہ کریم کا عاشق ہے۔ وہاں بھی میدان ہے، یہاں بھی میدان ہے۔ منا میں بھی ایک 6 مہینہ کا بچہ پیاسا ہے اور اس بچے کی ماں کا نام ہاجرہ ہے، ماں اور 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہے، اور کربلا کے میدان میں بھی ایک بچہ پیاسا ہے، اس کی ماں کا نام رباب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یاد بھی 1 سے 10 ذی الحجہ تک ہے اور حسین علیہ السلام کی یاد بھی 1 سے 10 محرم تک ہے۔ دونوں میدانوں میں 6 مہینوں کے پیاسے بچے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کی یاد میں صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، وہ 7 بار دوڑیں کہ میرا بچہ پیاسا ہے، مر نہ جائے، میرا اسماعیل مر نہ جائے، بچ جائے، جبکہ کربلا کے میدان میں علی اصغر کی ماں 70 مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں آئی کہ میرا اصغر آپ علیہ السلام کی شہادت سے پہلے بچ نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا اثار اور قربانی۔ فلسفہ غم یہی ہے کہ خوشی متعدی مرض کی طرح نہیں پھیلتی، مگر اگر محلے کے کسی گھر سے رونے کی آواز آئے تو فطرتاً انسان رک کر پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے، کیا بات ہے، اور غم غیر تعلق سے بھی تعلق بنا دیتا ہے، غیر کو بھی جو ہے اس کا دکھ جو محسوس کروا دیتا ہے۔ اسی لیے اس محرم میں غم حسین کی مخالفت کی جاتی ہے کہ غم حسین نہ منایا جائے، کوئی روئے نہ۔ اللہ اکبر۔ اور مولوی کو تکلیف ہوتی ہے کہ غم حسین کے خلاف بولتا ہے کہ اگر اس غم نے سب کو اپنی طرف کھینچ لیا تو مولوی کی تو روٹیاں بند ہو جائیں گی، کہ حسین علیہ السلام اور علی علیہ السلام کے لنگر سے کھانے والے زیادہ ہو جائیں گے، جبکہ غم حسین علیہ السلام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا غم ہے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کا غم ہے۔ اہل بیت خود ان مجالس میں تشریف لا کر اس غم میں شریک ہونے والوں کے دکھ مٹاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ نوح کو قوم پتھر مارتی تھی، ان کی بات نہ سنتی تھی بلکہ ظلم کرتی تھی، تو نوح علیہ السلام نوحہ پڑھا کرتے تھے، اس لیے ان کا نام نوح علیہ السلام پڑ گیا، ورنہ تفاسیر میں ان کا نام عبد الغفار ہے، اور یہ متفق علیہ بات ہے ہر فرقہ کی۔ معلوم ہوا 4000 سال پہلے کی تاریخ آدمیت سمجھ میں آ گئی کہ ظلم پر نوحہ پڑھنا سنت نبی ہے، اور نوح نبی نے نوحہ پڑھا، اور نوحہ پڑھنے والے کو پتھر مارنا مشرکین کی عادت ہے۔ نہ ظلم کے خلاف نوحے پڑھنے والوں کی عادت بدلی اور نہ پتھر مارنے والوں کی عادت بدلی۔ یاد رکھیں، نوح علیہ السلام پر مٹی کے ڈھیلے مارے جاتے
اور لوگ اتنے ڈھیلے مارتے کہ نوح علیہ السلام ان کے نیچے دب جاتے تو مشرک سمجھتے کہ مر گیا ہے تو چلے جاتے مطمئن ہو کر۔ معلوم ہوا نبی اگر مٹی کے نیچے دب جائے تو مشرک سمجھتا ہے کہ مر گیا ہے۔ آج بھی جو ایسا سمجھتا ہے وہ مزاجن شرک کر رہا ہے۔ پھر فرشتے آتے اور اپنے پروں سے ڈھیلے مٹی کے ہٹاتے اور نوح علیہ السلام کے زخموں پر اپنے پر پھیلاتے تو نوح علیہ السلام کے زخم درست ہو جاتے۔ نبی زخمی ہوا تو فرشتے آتے اور جب فرشتہ زخمی ہوا تو مولا حسین پاک کے جھولے سے مس ہو کر اسے شفا ملی۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام کی پیدائش 3 شعبان المعظم کو ہوئی اور 10ویں محرم کو دنیا سے گئے اور دونوں دنوں میں 2 مجرموں کو بخشش کی سند دی۔ جس دن آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس دن جھولے میں لیٹ کر عرش کے مجرم کا پہلا مقدمہ سن کر لوح محفوظ پر لکھا کہ عرش کا بادشاہ بھی حسین ہے اور فرش کا بادشاہ بھی حسین علیہ السلام ہے۔ فطرس بھی جھولے سے مس ہو کر نجات مانگ رہا تھا اور یوم شہادت حر علیہ السلام کو نجات کی سند دلوائی۔ اللہ اکبر۔ ولادت حسین علیہ السلام کے وقت اللہ کریم نے جبریل کو حکم دیا کہ 1000 فرشتوں کے ساتھ جاؤ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دے کر آؤ۔ دوران سفر جبریل علیہ السلام ایک جزیرے میں اترے۔ اس میں ایک فرشتہ تھا، اس کا نام فطرس تھا۔ وہ اللہ کریم کے حاملین عرش فرشتوں میں سے تھا اور اللہ کریم نے اسے کسی غلطی کی سزا کے طور پر اس کے پر توڑ کر اس جزیرے میں چھوڑ رکھا تھا۔ کچھ کتابوں میں ہے کہ اس فرشتے نے علی ولی اللہ کی عظمت جو ہے اس کو ماننے سے انکار کیا تھا۔ اس کی سزا میں اس کے پر جو ہے وہ توڑ دیے گئے تھے۔ 600 سال تک وہ اللہ کریم کی اس جزیرے میں عبادت کرتا رہا اور معافی مانگتا رہا مگر بارگاہ الہی سے مغفرت نہ پا سکا۔ اور جب جبریل علیہ السلام حسین علیہ السلام کے ظہور پر نور کے موقع پر اس کے جزیرے میں اترے تو اس نے جبریل علیہ السلام سے عرض کی کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو، شاید مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معافی ملا دیں۔ جبریل علیہ السلام اسے اپنے پروں پر لے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی کہانی بیان فرمائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل اس کو میرے پاس لاؤ۔ فطرس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عاجزی اور کوتاہی کی کہانی بیان کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس جھولے میں لیٹے ہوئے بچے کے جھولے کو مس کرو۔ جو ہی فطرس نے مس کیا تو اس فرشتے کے پر نکل آئے اور ٹھیک ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہاتھ پھیر کر شفا عطا کر سکتے تھے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان امت کو سمجھانے کے لیے ہے کہ ان کے در پر معافی مانگو اور معافی بھی ملتی ہے اور شفا بھی، سب کچھ اللہ کریم عطا کر دیتا ہے۔ فطرس فرشتے نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت اس ننھی سی جان کو شہید کر دے گی اور اس مولود کی وجہ سے مجھے معافی ملی ہے، پر ملے ہیں تو مجھ پر واجب ہے کہ جو بھی اس کی قبر کی زیارت کرنے آئے گا میں اس کو قبر تک پہنچاؤں گا۔ اسی لیے کروڑوں کے مجمع میں بھی مولا حسین پاک کے دربار میں کوئی مرتا نہیں ہے کہ فطرس اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے، پر ملنے کا حق ادا کر رہا ہے۔ یہ واقعہ اہل سنت کی تمام کتابوں میں درج ہے اور بعض کتابوں میں یہ بھی درج ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرس کو ولایت علی علیہ السلام پیش کی اور اس نے قبول کی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا حسین پاک کے جھولے کی طرف بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس کے پر نمودار ہوئے اور خون ان پروں میں چلنے لگا اور وہ اڑنے کے قابل ہو گیا۔ معلوم ہوا تبرک کے لیے اپنا جسم مس کرنا یا کپڑا مس کرنا صحیح اور عقیدہ مومن کی نشانی ہے۔ مولوی کے درس میں کچھ اور ملتا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی دعا سے دلوں میں عظمت اہل بیت کا سمندر موجزن ہو کر ایمان کی لہروں کو زوروں پر رکھتا ہے۔ کسی کی کوشش اور چیز ہے اور کسی کی دعا اور مقام رکھتی ہے۔ اور ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو اسلام صرف محرم میں یاد آتا ہے۔ سال بھر کوئی آدمی کسی عالم کے پاس یہ پوچھنے نہیں جاتا کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، تجارت جائز ہے یا ذخیرہ اندوزی جائز ہے۔ کھاتے پیتے دیکھتے سنتے وقت کوئی شریعت میں جائز ناجائز کسی چیز کا سوال نہیں ہوتا اور محرم آتے ہی کتابی شریعت کھل جاتی ہے کہ جناب قرآن میں محرم کہاں لکھا ہے، شریعت میں کیا کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، سب محرم میں یاد آتا ہے۔ ایسے قرآن کے شدائی اور چاہنے والے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت سے بھی آگے نہ بڑھتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ جو لکھا ہوا ہے قرآن میں کیا آپ نے اس پر عمل کر لیا ہے؟ قرآن میں صاف صاف لکھا ہے جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، پورا تولو، کم نہ ناپو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو۔ اس صاف صاف لکھے ہوئے پر تو آپ پورا عمل نہیں کرتے اور جو نہیں لکھا ہے اس کے بارے میں آپ پوچھتے پھرتے ہیں۔ فجر کی نماز 2 رکعت ہے، کوئی قرآن میں دکھا دے۔ ظہر عصر اور مغرب عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں، لکھا ہوا دکھا دیں تو پھر اسی کے آگے محرم کا بھی ذکر لکھا ہوا ہے۔
اگر آپ کو ایسی صورت نہ ملے جس میں یہ سب نہ لکھا ہوا ہو اور روزے اور حج کے احکامات کے بارے میں بھی کیوں نہیں جھگڑتے ہو کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، تو دلیل یہ دی جاتی ہے کہ عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سب احکامات پر قائم ہے، اس لیے ہم اس کے بارے میں سوال نہیں کرتے۔ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اہل بیت کے لیے آپ کو نظر نہیں آتا؟ حسنین کریمین کے لیے محبت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھائی اور جو حدیث ان کے لیے ان کی شان میں بیان کی وہ آپ کو نظر نہیں آتی؟ بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی جیسے عزت کر کے دکھائی وہ سنت آپ کو نظر نہیں آتی؟ اور مولا علی علیہ السلام کے لیے جو جو فرمان اور جو جو ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے؟ آج کے لیے اتنا ہی۔ زندگی رہی تو کل اپنے سلسلہ گفتگو پر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔